बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हालिम स्टडी इनसाइट्स। आज हम लोग अपना पार्ट 301 का क्विज नंबर 3 करेंगे और क्विज 3 जो है ना वो आप लोगों का 15 मार्क्स का है। ठीक है, आप लोगों के 15 MCQs हैं। ठीक है, पहले जो आप लोगों के जो क्विजेस होते रहे हैं ना उनके जस्ट उसके जो थे वो 10 मार्क्स का होता था, लेकिन ये वाला जो क्विज है ना ये आपका 15 मार्क्स का है। तो आपने इसी वीडियो को सारे आप लोगों ने MCQs इसी वीडियो में से गौर से आप लोगों ने सुन लेने हैं, याद कर लेने हैं। यही सारे के सारे आप लोगों के MCQs इसी वीडियो के अंदर से आएंगे। आप ये जब वीडियो करेंगे फौरन से ये वीडियो देखने के बाद अपना कोई सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपके कितने MCQs इस वीडियो में से रिपीट हुए हैं। ठीक है, मैं गारंटी देती हूँ कि 14 to 15 MCQ सारे के सारे आपके इसी वीडियो में से ही होंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर्स चाहिए या दूसरे किसी भी सब्जेक्ट के आप लोगों को शॉर्ट लेक्चर्स चाहिए तो आप लोग चैनल के जो है वो होम पेज पे जा सकते हैं, वहां पे भी आप लोग प्लेलिस्ट सारी आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप लोग हमारी डिस्क्रिप्शन चेक करें तो डिस्क्रिप्शन में सारे जो है ना वो प्ले लिस्ट के लिंक्स मौजूद है, आप लोग वहां से भी जो है ना वो देख सकते हैं और आप लोग वहां से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, इसके अलावा जो फाइनल टाइम जब आप लोगों का होगा तो आपने एग्जाम्स में यही क्विजेस की वीडियोस देखनी है और यही वीडियोस जो है ना आप लोगों की इसी में से क्विज आएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के MCQs की तरफ। अच्छा, पहला हमारा MCQs है, हु वाज गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद जो थे ना वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो है ना ये इसका राइट आंसर है। अगला हमारा MCQs है, हु इम्पोज्ड द फर्स्ट मार्शल लॉ ऑन अक्टूबर 7, 1958। इसका जो सबसे पहले जो मार्शल लॉ लगा था ना वो था जनरल इस्कंदर मिर्जा ने लगाया था। ठीक है, तो जनरल इस्कंदर मिर्जा जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, When the first constitution of Pakistan was promulgated, सबसे पहली जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसको प्रोमलगमेट किया गया था 23 मार्च 1956 को। तो 23 मार्च 1956 जो है ना ये इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज बीन एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बनाया गया था उसको पाकिस्तान के फिर फ्यूचर में जितने भी आइन बने थे उन सब के लिए ये एज अ प्रीएम्बल अच्छा, अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन all the executive, legislative and judicial powers were entitled to। 1962 के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जितनी भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर सब की सब प्रेसिडेंट के हाथ में थी। तो क्योंकि इसी को 1962 को प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, तो ये भी आप लोगों का MCQs आता है कि कौन सा आयन है जिसको प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो वो 1962 है। क्योंकि 1962 का जो एक आयन बना था ना उसमें यही था कि सारी की सारी पावर्स वगैरह वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती थी, ये सब कुछ। आगे हम लोग चलते हैं, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन एस्टैब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस शहाबुद्दीन। जस्टिस शहाबुद्दीन की चेयरमैनशिप के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना था वो फरवरी 1950 में बना था। ठीक है, तो सॉरी 1960, तो फेब 1960 जो है ना ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे हम चलते हैं, व्हेन द फर्स्ट BBC रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। 1950 में सबसे पहली जो BBC रिपोर्ट है वो बनाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी फर्स्ट BBC रिपोर्ट जो है ना वो प्रेजेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। तो 1950 जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। विच लैंग्वेज वाज सजेस्टेड बाय कायद आजम एज द नेशनल लैंग्वेज टू क्रिएट यूनिटी एंड हार्मनी इन पाकिस्तान। कायद आजम यही कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर हार्मनी और यूनिटी क्रिएट करने के लिए जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू होनी चाहिए। उर्दू को हम जो है ना वो एज ए नेशनल लैंग्वेज रखेंगे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान जो थे उनको इस बात पे इख्तलाफ था, वो अपनी बंगाली लैंग्वेज को भी कहते थे कि इसको भी एज ए नेशनल लैंग्वेज रखा जाए। आगे हम लोग चलते हैं, हु मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लियाकत अली खान की सरबराही में हुई थी, तो लियाकत अली खान इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्टेड इन ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान ने लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट की थी 1952 में।
تو یہ اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے 1952. Who dissolved the first Constituent Assembly of Pakistan? جو فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہے پاکستان کی وہ گورنر جنرل نے ڈیزالو کی تھی اور اس وقت جو گورنر جنرل تھے وہ غلام محمد تھے. تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. اس کے دو ایم سی کیوز آتے ہیں. ایک یہ کہ فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کس نے جو ہے وہ ڈیزالو کی تھی, تو غلام محمد, اور غلام محمد کے بارے میں پھر ایم سی کیوز آتا ہے کہ وہ کون تھے. ہی از اے گورنر جنرل. When did Ayub Khan introduced basic democracy system in Pakistan? ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسی سسٹم پاکستان میں 1959 میں انٹروڈیوس کروایا تھا. تو یہ اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے. آل انڈیا مسلم لیگ لیڈرز ور ناٹ ان فیور آف. آل انڈیا مسلم لیگ کے جو فیورز تھے نا وہ ماڈرنسٹ تھے اور وہ آرتھوڈاکس اسٹیٹ کی فیور میں نہیں تھے. آرتھوڈاکس اسٹیٹ کیونکہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں کہا گیا تھا جو پاکستان ہے اس میں ہم لوگ ڈیموکریسی کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور ساتھ میں ہم جو ہے نا اسلامک پرنسپلس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. تو آرتھوڈاکس اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں دونوں طرح کے جو ہے نا مطلب یوں سمجھ لے کہ ایک تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں جس کے, تو دیٹ از آرتھوڈاکس اسٹیٹ. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. انڈر 1956 کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ واز ٹو بی الیکٹڈ بائی. 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں یہی کہا گیا تھا کہ پریزیڈنٹ کو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز مل کے الیکٹ کیا کریں گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. اکارڈنگ ٹو بوگرا فارمولا لیجسلیچر وڈ کنسسٹ آف ہاؤ مینی ہاؤسز. بوگرا فارمولا نے یہ کہا تھا کہ لیجسلیچر کے اندر ہمیں 2 ہاؤسز رکھنے چاہیے, 2 ہاؤسز, ایک اپر ہاؤس اور ایک تھا لوور ہاؤس. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ان وچ کورٹ مولوی تمیز الدین چیلنجڈ دی ڈسسولوشن آف فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی. سندھ ہائی کورٹ جو تھا اس میں مولوی تمیز الدین نے چیلنج کیا تھا کہ فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو کیوں ڈیزالو کیا گیا ہے. تو سندھ ہائی کورٹ جو ہے جس کا کریکٹ آنسر ہے. دا بیسک پرنسپلز کمیٹی واز فارمڈ آن. بیسک پرنسپل کمیٹی یعنی کہ بی پی سی جو بنی تھی وہ مارچ 12 1949 میں بنی تھی. اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں, ہر بچے کے ایم سی کیوز میں یہ آتا ہے. مارچ 12 1949 کو بیسک پرنسپلز کمیٹی بنی تھی. فائنل ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہینڈ آؤٹ کے اندر سے نا ڈیٹس یاد رکھنا مشکل ہو جاتی ہیں. تو جب آپ لوگ یوں کوئزز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کو جب آپ لوگ یاد کرتے ہیں نا تو یہاں سے جو آپ لوگ ایک دفعہ ڈیٹ یاد کر لیتے ہیں وہ آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں بھولتی. انشاءاللہ آپ لوگوں کی فائنل کے لیے ہماری جو کوئزز ویڈیوز ہوں گی نا وہ 3 ویڈیوز آئیں گی. کوئز 3 کی ابھی ہے یہ والی, اس کے بعد کوئز 4 کی بھی آئے گی اور کوئز 5 کی بھی آئے گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے فائنل ٹرم کے لیے یہ تینوں کوئزز کی ویڈیوز کو پریپیئر کر کے جانا ہے, اچھے طریقے سے ان کو سن کے جانا ہے. آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ پھر اسی میں سے زیادہ ایم سی کیوز آ جائیں گے. When the 1962 constitution was abrogated. 1962 کی جو کانسٹیٹیوشن تھی اس کو 25 مارچ 1969 کو جو ہے نا وہ ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. یہاں پہ دیکھیں نا تو ایئرز انہوں نے سیم رکھے ہوئے, صرف یہاں پہ اس کا ڈیٹ کا ڈفرنس ہے, منتھ بھی سیم ہے. تو مارچ 25 جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. Who withdrew the basic principle committee's report? بیسک پرنسپل بی پی سی رپورٹ جو ہے اس کو لیاقت علی خان نے withdrew کروا دیا تھا. تو لیاقت علی خان اس کا جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے. Candidate for the post of president of Pakistan must be a Muslim. کہ جو پاکستان کے جو پریزیڈنٹ اس کی پوسٹ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. When did one unit scheme introduce? One unit scheme 14 اکتوبر 1955 کو انٹروڈیوس کروائی گئی تھی. تو اکتوبر 1955 بھی اگر آپ لوگ یاد کر لیں تو آپ لوگوں کو یہ یاد رہے گا. باقی جو ہے نا اس میں آپ لوگ صرف دیکھیں تو منتھ کا ڈفرنس ہے. تو اکتوبر والا جو ہے نا وہ اس کا آپشن بالکل رائٹ ہے. What was the minimum age of the member of National Assembly according to 1962 Constitution? 1962 کا جو آئین تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کی ایج کم سے کم 25 سال ہونی چاہیے. تو 25 ایئرز جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. Which kind of parliament was suggested by the first basic principles committee report? Basic principle جو first BPC report تھی ان کے مطابق انہوں نے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ بائی کیمرل ہونی چاہیے, اس کے 2 ہاؤسز ہونے چاہیے, اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس. تو بائی کیمرل جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which form of government was adopted under 1962 constitution? 1962 کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈینشیل گورنمنٹ کو اڈاپٹ کیا گیا تھا. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. Which BPC report is also called as محمد علی بوگڑا فارمولا. ہر بچے کے ایم سی کیوز میں یہ جو ہے نا کوئز ضرور آتا ہے. یہ والا جو 3rd BPC رپورٹ ہے اس کو محمد علی بوگڑا فارمولا کہا جاتا ہے. تو 3rd BPC رپورٹ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. آگے ہم چلتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دی آبجیکٹیوز ریزولوشن پاکستان شیل بی اے ڈیش ود آٹونامس یونٹس. یہ بھی بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے. آبجیکٹیو ریزولوشن میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو ایک فیڈریشن ہونا چاہیے جس کے ایک خود مختار ریاستی بھی یونٹس بھی اس کے اندر ہونے چاہیے. تو فیڈریشن جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. Who moved objectives resolution? Objective resolution کی موومنٹ لیاقت علی خان نے کروائی تھی.
Who dissolved the first constituent assembly of Pakistan? غلام محمد. یہ بھی ہم لوگ پہلے ریپیٹ کر چکے ہیں. When the 1956 constitution of Pakistan was abrogated. This is also very important. 1956 کا جو آئین تھا پاکستان کا وہ ختم ہوا تھا 7 اکتوبر 1958 کو. تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے 7 اکتوبر 1958. When did the Constitutional Commission established under the chairmanship of Justice شہاب الدین؟ جسٹس شہاب الدین کی چیئرمینشپ کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل کمیشن بنا تھا وہ فیب 1960 کو بنا تھا. تو فیبرری 1960 کا جو ہے نا وہ رائٹ آنسر ہے. When did the Political Parties Act introduced in Pakistan? Political Parties Act 1962 کو پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا تھا. What lies in the Western democracy? ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے نا وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو پیپل جو ہے نا وہ اس کا رائٹ آنسر ہے. واٹ لائز ان دا ویسٹرن ڈیموکریسی؟ پیپل. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو پاکستان کی ہم لوگ بات کریں تو یہ کہتے تھے کہ بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ویسٹرن ڈیموکریسی لائز ان پیپل. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. انڈر دا 1962 کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ کنسسٹڈ آف ون ہاؤس. 1962 کے کانسٹیٹیوشن جو تھا اس میں پارلیمنٹ کو جو ہے نا وہ صرف ایک ہی ہاؤس اس کا بنایا گیا تھا. تو وہ یونی کیمرل تھا اسی لیے ہم لوگ اس کو کہتے ہیں. 1956 کا جو آئین تھا نا وہ بھی یونی کیمرل تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے ون ہاؤس جو ہے نا وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. وچ کانسٹیٹیوشن از کنسیڈرڈ ایز اے پریزیڈینشیل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ 1962 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو پریزیڈینشیل کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. When the second constituent assembly came into existence 1956 میں سیکنڈ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنی تھی. تو یہ بھی ڈیٹ آپ لوگوں کی بہت امپورٹنٹ ہے. آگے چلتے ہیں. نان مسلمس آبجیکٹڈ آن دا آبجیکٹیو ریزولوشن ڈیو ٹو. نان مسلم جو تھے انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن پہ اعتراض کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ ایک تو ان کو یہ تھا کہ ریلیجن مذہب کو کیوں مکس کیا جا رہا ہے اسٹیٹ کے معاملات کے اندر. دوسرا ان کو یہ بھی اعتراض تھا کہ جو کہا گیا تھا نا سوورینٹی آف اللہ کہ بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ انسان کو صرف اپنی لمٹس کے اندر رہ کے ہی پاور کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. تو ان کو اس بات پہ بھی اعتراض تھا. اور ان کو یہ بھی تھا کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو اس طرح سے حقوق کم ملیں گے. تو آل آف دیم جو ہے نا یہ اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے. What rule was observed for representation of provinces in the National Assembly under 1956 Constitution? 1956 کا جو آئین تھا اس میں جو نیشنل اسمبلی کے اندر جو پروونسز کی ریپرزنٹیشن تھی وہ پاپولیشن کی بیس پہ کی جاتی تھی. تو آن دا بیسس آف پاپولیشن جو ہے نا یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. Who dismissed the کابینہ آف خواجہ ناظم الدین؟ خواجہ ناظم الدین کی جو کابینہ تھی ان کو ڈسمس کروایا تھا ملک غلام محمد نے. بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں ایوب خان پہ جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. دیکھیں ڈسمس جو مینلی جو ڈسمس کروایا تھا نا وہ ملک غلام محمد نے کرایا تھا. ایوب خان نے ان کو اسسٹ کیا تھا, ان کی ہیلپ آؤٹ کی تھی, لیکن مینلی جو ہے نا یہ غلام محمد نے کرایا تھا. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. How many members were there in the first Constituent Assembly of Pakistan? پاکستان کی جو پہلی Constituent Assembly ہے اس میں 69 to 79 members ہیں. تو یہ بھی آپ لوگوں کو بہت امپورٹنٹ MCQs ہے. 69 to 79 members. According to Objective Resolution of Pakistan, Objective Resolution جو تھا اس کے مطابق پاکستان ایک اسلامک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہونی چاہیے. یعنی کہ اس میں آرتھوڈاکس اسٹیٹ تھی نا, یعنی کہ اس میں اسلام کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور جمہوریت کو بھی لے کے چلیں گے. تو اسلامک ڈیموکریٹک اسٹیٹ تھی, آرتھوڈاکس اسٹیٹ تھی. Under 1956 Constitution, official name of Pakistan was declared as Islamic Republic of Pakistan. یہ 1956 کے یہ اس طرح سے الٹا بھی آپ کو جو ہے نا وہ MCQs دے سکتے ہیں کہ کون سے کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا تھا. تو وہ 1956 کا جو ہے نا وہ آئین تھا. Which act was modified and promulgated as the interim constitution of Pakistan? وہ کون سا ایکٹ ہے جس کو ماڈیفائی کر کے پاکستان کا انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا؟ وہ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا گورنمنٹ آف انڈیا 1935 اسی کو ماڈیفائی کر کے پروملگیٹ کروایا گیا تھا. وچ کائنڈ آف پارلیمنٹ واز اڈاپٹیڈ انڈر دا 1956 کانسٹیٹیوشن؟ 1956 کے آئین میں بھی یونی کیمرل سسٹم رکھا گیا تھا پارلیمنٹ کے لیے. Who was given the power to impeach the president under 1962 Constitution? 1962 Constitution میں یہ کہا گیا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے ساتھ اتنی کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ پریزیڈنٹ کو امپیچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیشنل اسمبلی جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. When the 1962 Constitution was abrogated, 1962 کا جو آئین تھا یہ ختم ہوا تھا مارچ 25 1969 کو. ٹھیک ہے, تو مارچ 25 1969 یہ اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے. 25 آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے
باقی یہ منتھ اور یہ جو ایئر ہے یہ سیم ہے، تو 25 مارچ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ Who is the head of government under 1956 constitution؟ 1956 کے آئین کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ گورنمنٹ کا جو ہیڈ ہوگا نا وہ پرائم منسٹر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، لیکن 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں زیادہ پاورز پریزیڈنٹ کو دی گئی تھی، تو یہ آپ لوگوں نے ڈیفرنس یاد رکھنا ہے۔ پرائم منسٹر کو 1956 میں ہیڈ آف گورنمنٹ کہا گیا تھا۔ When the 1956 Constitution of Pakistan was abrogated، 1956 کا آئین پاکستان کے اندر ایبروگیٹ کب ہوا تھا؟ 17 اکتوبر 1958۔ According to the objective resolution, sovereignty belongs to objective resolution نے یہ کہا تھا کہ sovereignty belongs to Allah، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ کوئن، پیپل، پارلیمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کوئی بھی اس میں سے رائٹ آنسر نہیں ہے، none of them is the right answer۔ اس کے بعد 1956 constitutional provided list including 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی، اس میں 3 طرح کی لسٹ شامل تھیں، فیڈرل لسٹ، پروونشل لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ، تو یہ جو ہے نا یہ بالکل اس کا رائٹ آنسر ہے، فیڈرل، پروونشل اینڈ کنکرنٹ۔ Who imposed the first martial law on October 7, 1958؟ جنرل اسکندر مرزا تھے۔ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ جنرل ایوب خان پہ لگا دیتے ہیں، وہ نہیں تھے، جنرل اسکندر مرزا نے سب سے پہلا مارشل لا لگایا تھا اکتوبر 7، 1958 کو، لیکن ان کی جنرل اسکندر مرزا کو پھر جو ہے نا وہ ہٹا کے جنرل ایوب خان جو ہے نا وہ خود مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے۔ آگے ہم چلتے ہیں، واٹ واز دا پرائمری ٹاسک آف بیسک پرنسپلز کمیٹی؟ اچھا، بیسک پرنسپل کمیٹی اسی لیے بنائی گئی تھی تاکہ پاکستان کا جو فیوچر کانسٹیٹیوشن ہے اس کے لیے بیسک پرنسپلز کا ایک سیٹ بنا سکے، ایک فریم بنا سکے، تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے، ٹو فریم اے سیٹ آف بیسک پرنسپلز فار دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ When the first BPC report was presented to the Constituent Assembly of Pakistan، سب سے پہلی جو BPC رپورٹ تھی وہ پریزنٹ کی گئی تھی 1950 میں۔ According to 1962 Constitution، 1962 کے آئین کے مطابق ایڈوائزری کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی واز، اسلامک آئیڈیالوجی سے ریلیٹڈ ایک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی گئی تھی، اور اس کاؤنسل کو کہا جاتا تھا کہ دس از اے ریکمینڈری باڈی، کہ ریکمنڈیشنز دیں گی اسلام کے لاز کے مطابق۔ ریکمینڈری باڈی جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ ہاؤ مینی آرٹیکلز ور دیئر ان 1962 کانسٹیٹیوشن؟ اچھا، یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے، 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں 250 آرٹیکلز رکھے گئے تھے، لیکن 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں 234 آرٹیکلز رکھے گئے تھے، تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کتنے آرٹیکلز تھے؟ 250۔ آگے چلتے ہیں، ہو از دا ہیڈ آف گورنمنٹ انڈر 1956 کانسٹیٹیوشن؟ پرائم منسٹر ہے اس کا رائٹ آنسر۔ ہو از آتھورائزڈ ٹو اپوائنٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان انڈر 1956 کانسٹیٹیوشن؟ 1956 کے آئین کے مطابق پریزیڈنٹ کو یہ اتنی اتھارٹی دی گئی تھی کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اپوائنٹ کر سکتا ہے، تو پریزیڈنٹ از دا رائٹ آنسر۔ پریزیڈنٹ از آتھورائزڈ ٹو اپوائنٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان 1956 کانسٹیٹیوشن۔ اکارڈنگ ٹو بوگرا فارمولا، بوگرا فارمولا کے مطابق جو لیجسلیچر ہے اس کے کتنے ہاؤسز ہونے چاہیے؟ 2 ہاؤسز۔ انہوں نے کہا تھا بوگرا فارمولا نے کہ اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس 2 ہاؤسز ہونے چاہیے۔ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں 234 آرٹیکلز تھے اور 6 اسکیجولز تھے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے، یہ بھی بہت ریپیٹ ہوتا ہے۔ 1956 میں کتنے تھے؟ 234 آرٹیکلز اینڈ 6 اسکیجولز۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں، واٹ واز دا ریئیکشن آن دا بوگرا فارمولا؟ بوگرا جو فارمولا تھا اس کے اوپر یہ ریئیکشن تھا کہ انہوں نے جو ایک پرنسپل بتایا تھا نا، ایکویلٹی کا، پیرٹی کا اور پاپولیشن کی ریپرزنٹیشن کا، اس کو بھی اپریشیٹ کیا گیا تھا۔ پاکستان کے جو دونوں پارٹس تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، دونوں نے ہی اس کو ویلکم کیا تھا، اس کو قبول کیا تھا، اور اس نیشنل لینگویج کا جو پرابلم تھا وہ بھی سالو ہو گیا تھا، تو all of them is the right answer۔ When did Ayub Khan introduce basic democracy system in Pakistan؟ بیسک ڈیموکریسی سسٹم 1959 میں انٹروڈیوس ہوا تھا۔ آپ لوگ اس ڈیٹ کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ واٹ واز دا پرپز آف بوگرا فارمولا؟ اچھا، بہت سارے بچے ہوتے ہیں یہاں پہ آل آف دم پہ جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ہم سے ایم سی کیوز پوچھا ہے کہ بوگرا فارمولا کا پرپز کیا تھا، مقصد کیا تھا، کس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا؟ اس کو بنایا گیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اندر جو ڈیڈ لاک تھا، آئین بنانے کے لیے جو مختلف قسم کے مسائل تھے ان کو حل کیا جا سکے۔ اور بوگرا فارمولا نے پھر 2 جو ہے نا وہ سولوشنز بتائے تھے کہ ایک جو لوور ہاؤس ہے ادھر پاپولیشن کی بیسس پہ ریپرزنٹیشن ہوگی، اور جو اپر ہاؤس ہے وہاں پہ ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی 5 یونٹس کی۔ تو یہ جو ہے نا لوور ہاؤس والا اور اپر ہاؤس والا، یہ بوگرا فارمولا نے ایک سولوشن بتایا تھا۔ بوگرا فارمولا کا پرپس یہ تھا کہ اس نے ڈیڈ لاک جو تھا نا اس کو ریزالو کرانا تھا، تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے، ٹو ریزالو دا ڈیڈ لاک ان کانسٹیٹیوشن میکنگ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے آل آف دیم پہ آنسر بالکل بھی نہیں لگانا۔
In which city the first meeting of Constituent Assembly was held on August 11, 1947. یہ کراچی میں ہوئی تھی سب سے پہلی میٹنگ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی 1947 میں 11 اگست کو کراچی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ کراچی جو ہے نا جس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. تو یہ تھے ہمارے آج کے ایم سی کیوز, آپ لوگوں کا کوئز نمبر 3. اسی میں سے آپ لوگوں کے زیادہ ایم سی کیوز آئیں گے, آپ لوگوں کے پیپرز میں بھی اسی میں سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایم سی کیوز آئیں گے. آپ نے ان کو پیپرز کے حوالے سے بھی یاد کر کے جانا ہے. شارٹ لیکچرز کے لیے بھی ہمارے ساتھ رہیے. ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے گروپ کا, آپ لوگ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ساری کی ساری پلے لسٹ کے لنکس موجود ہے, وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں. چینل کے ہوم پیج پہ جائیں, وہاں پہ بھی آپ لوگ پلے لسٹ کے آپشن میں جا کے آپ لوگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.